नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुर्बानी के दिनों में आप अहबाब ने हम कुर्बानी क्यों करें इस पर भी बात सुनी होगी। हम कुर्बानी करें तो नफ़ा क्या होगा इस पर भी बात सुनी होगी। हम अगर कुर्बानी करें तो इसका तरीका क्या है, आप हमें थोड़े तरीके बताएं, इस पर भी आपने बात सुनी होगी। हम कुर्बानी क्यों करें इसे दलाइल कहते हैं। कुर्बानी करने पर फ़ायदे क्या हैं इसे फ़ज़ाइल कहते हैं। कुर्बानी करने के तरीके क्या हैं इसे मसाइल कहते हैं। यह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पिछले सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बात कर चुका हूँ। इस बार मैंने सोचा एक चौथी बात जो कि रहती है जिसे मुस्तकिल मुकम्मल मौजू बना के हम मुसलमानों के सामने पेश करें, वो है गैर की तरफ से कुर्बानी के दिनों में जो बंदा सोशल मीडिया के साथ टच होता है वो बेतहाशा इतराज़ देखता होगा। हत्ता कि मुसलमान को गैर मुस्लिम कम्युनिटी में एक बेहया और ज़ालिम करके दिखाया जाता है। तो लिबरल की तरफ से जो इतराज़ात आते हैं वो मैंने चंद एक जमा किए हैं और उसके ऊपर जवाब की एक तरतीब इकट्ठी करने की कोशिश की है। तो मुमकिन है कि शायद किसी ने मुस्तकिल एक मौजू बना के इसके ऊपर बात की हो। तो आज हमारी बात लिबरल की तरफ से कुर्बानी पर आने वाले बड़े इतराज़ात और उसके जवाबात पे होगी। मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह मैं बात मुकम्मल करने की समेटने की कोशिश करूँगा, बस अब आप मुतवज्जे मेरी तरफ रहें। पहला इतराज़ कि ओ मुसलमानों, तुम जब जानवर को ज़बह करते हो ना, तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, वो तड़प रहा है, तुम उसे ज़बह कर रहे हो। ये क्यों करते हो? इससे पता चला कि तुम लोग ज़ालिम हो। ये बहुत बड़ा इतराज़ किया जाता है। इसके मैं चंद एक अलग-अलग तरीके से सूरत में जवाब दूंगा। पहला, आपको पता है ये इतराज़ करने वाले कौन हैं? जो इतराज़ कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी पे ख़ुद भी बेहतरीन किस्म के बकरे गिराते हैं और उनको ज़बह करते हैं। तो भाई इतराज़ तो वो करो जो तुम्हारे अंदर बात ना हो। ये क्या बात है कि तुम अगर हम ज़बह करें, एक दिन मनाकर ज़बह करें तो वो बुरा है, लेकिन तुम्हारी होटलों में बड़े बड़े जानवर और छोटे और बड़े गोश्त सारे के सारे आबाद हो तो उसके अंदर मसला नहीं है। यानी तुम करो तो मसला और है, हम करें तो ज़ालिम कहलाएं। ये तो बात इंसाफ पे मबनी ना हुई ना। दूसरी बात, किसने कहा है कि जब जानवर को जुल्म किया जाता है, जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके ऊपर जुल्म होता है? मैं आपको इसके पर मज़े की बात बताऊं। आज दौर है साइंस का, अगर हम कोई बात झूठी कहेंगे तो साइंस हमें उल्टा झूठा कह देगा। इसलिए बात समझदारी की बुनियाद पर करनी चाहिए। यह आपको पता हो कि जब आज साइंस बताती है कि जब जानवर ज़बह किया जाता है, 4 रगें होती हैं, मुनासिब सही मिकदार में ज़बह किया जाता है तो उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता। और एक उसके रगों के अलग-अलग नाम है कि कौन सी रग को काटना है, किस अंदाज से काटना है। इस्लाम ने हमें बताया कि उसकी 4 रगों को काटो, लेकिन जब 4 रगें कट जाए मज़ीद आगे ना काटना। ज़बह करने का भी बताया और मज़ीद से रुकने का भी बताया है। और इसकी तहकीक आज साइंस ने की है तो इसका फ़ायदा ये निकला है कि जब हम 4 रगों को सही तरीके से काट लेते हैं तो उसका कनेक्शन दिमाग के साथ ख़त्म हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब उसे दर्द का एहसास ना होने के बराबर आ जाता है। और अगर हम उसे ज़्यादा काटेंगे तो मज़ीद उसकी रीढ़ की हड्डी तक भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद उसके जो खून के ज़र्रात हैं वो उसके अंदर रह जाएंगे। और साइंस इस बात को मान चुकी है कि जब खून के ज़रे जिस्म के अंदर रह जाएं, असल बीमारी ही खून होती है, और जब खून जिस्म के अंदर रह जाता है तो निज़ाम ख़राब हो जाता है। और इस पर एक मैं आपको मज़े की बात भी बताऊँ। इस्लाम सिर्फ ज़बह करने की बात नहीं करता। जहाँ इस्लाम ने बताया कि तुम लोग ज़बह करो, खूबसूरत तरीके से हमें आदाब भी बताए हैं। आदाब कैसे? कि नंबर 1, तुमने एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना, आदाब है, यानी तकरीबन जुल्म ना हो। दूसरी बात, जिस छुरी से तुम उसे ज़बह कर रहे हो वो छुरी पहले से तेज़ करो। ऐसे ना हो कि तुम उसे गिरा चुके हो और उसके ऊपर अपना घुटना कसाई रख चुके हैं, फिर उसके बाद तुम उसे ऐसे तेज़ कर रहे हो। तो आदाब सारे सारे खूबसूरत अंदाज से बताए गए हैं। तो अगर इस आदाब की बुनियाद पर करेंगे तो ये तो जुल्म नहीं है। एक और बात भी है कि हमें बताया गया है कि विंड पाइप जो होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड, ये साइंस की ज़बान में ये उसके रगों के नाम होते हैं कि किसको काटना है किसको नहीं काटना, उसके आदाब तक बताए गए हैं। और इससे बढ़ के एक और बात भी है, जानवर गैर मुस्लिम भी ज़बह करता है, मुस्लिम भी ज़बह करता है, और उसको कत्ल करने ज़बह करने के कई तरीके अपनाए गए हैं। और आज की साइंस ने एक ऐसी मशीन भी ईजाद की है कि बंदा झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है, मशीन बता देती है कि इसने झूठ बोला है। तो वहाँ पे हमें आज की साइंस की मशीन ने यह भी बताया है कि जब तुम जानवर को ज़बह करते हो तो उसके ऊपर दर्द कितना बढ़ता है, उस दर्द को भांपने और नापने तक की मशीन को तैयार किया गया है। तो गैर मुस्लिम की तरफ से आप इसे गूगल सर्च करें तो वाज़ेह तौर पे बात मिलेगी कि सर्च किया गया किस तरीके से हम उसे ज़बह करें तो उसे दर्द कम हो।
سب سے پہلے اسے بے ہوش کرنے کے ذریعے سے اور اسے زہر دینے کے ذریعے سے مارا گیا، تو اس مشین نے درد کو دیکھا کہ بہت زیادہ درد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے ہتھوڑا مار کے ذبح کرنے اور مارنے کی بات کی گئی ہے، پھر بھی دیکھا کہ بہت زیادہ، اور اس کے آخر میں اس کے اوپر چھری چلانے کے لحاظ سے جب دیکھا تو مشین نے بالکل ہلکا ترین درد محسوس کیا ہے۔ تو جو طریقہ ہمیں اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا ہے، وہ سائنس نے آج آ کے اسے بتایا کہ ہاں یہ زندہ باد ہے۔ تو کیا خوبصورتی ہے کہ جب جانور تم بھی ذبح کر رہے ہو، ہم مسلمان بھی ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اتفاق اس بات پہ دونوں پہ ہے کہ جانور ذبح کریں گے۔ اب کس طریقے سے کریں گے؟ تم کہتے ہو کہ ایسے انداز سے کریں کہ اسے ظلم ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے انداز سے کرو جو اللہ رسول نے خوبصورت انداز بتایا، جس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جانور کو ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، جو انداز تم اپناتے ہو وہ دکھنے میں اسے سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، اور جو مسلمان ذبح کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں وہ بظاہر تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اسے نہیں ہوتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ جب ذبح ہم کرتے ہیں تو بظاہر وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تڑپتا درد سے نہیں ہے، یہ سائنس بھی مانتی ہے۔ اس کا جب جسم سے بہت زیادہ اچانک جب خون کا فلو ہو جاتا ہے، زیادہ بہتا ہے، تو مسل کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے، اس انداز سے نہیں تڑپتا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ہم مانتے ہیں کہ تڑپنا ہے، پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسے زیادہ درد ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر سینسز رکھے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بندہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہم نے سایہ تک بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سینسز ہے جو بڑا ایکٹیو ہے۔ جب رگیں کٹتی ہیں نا تو وہ دماغ سے سینس ختم ہو جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے درد نہیں ہوتا۔ رگوں کے کٹنے تک تو ہم بھی مانتے ہیں کہ درد ہوتا ہے، لیکن جب کٹ جاتی ہیں، خون بہتا ہے، تو اس وقت درد کی صورت بالکل زیرو گراف پہ یا قریب کے زیرو گراف پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ظلم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری صورت حدیث پاک نے بھی بتایا کہ او لوگو، جب تم اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہو، اللہ کے نام پہ تم لوگ بھی تم مجاہد ذبح ہوتے ہو، تو ہاں اللہ وہ تو تلوار لگتی ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے، رگ پھٹتی ہے، خون بہتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوگی۔ حدیث پاک نے بتایا نہیں، یہ بات یاد رکھو، جب تم اللہ کے راہ پہ ذبح ہوتے ہو یعنی شہادت کے وقت، تو یاد رکھو شہید کو بوقت شہادت اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے کے وقت، اور وہ تو ہم کتنی باری برداشت کر لیتے ہیں۔ تو جتنا درد اسے ہوتا ہے اتنا درد اے مجاہد تمہیں ہوگا۔ تو جب بندہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے، درد اتنا ہوتا ہے، تو ذبح کرنے والا بھی تو وہ مسلمان ہوتا ہے، تو جب وہ بکرا بھی اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی لیے تو ہم مسلمان اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کوئی غیر مسلم ذبح نہ کرے، غیر مسلم کے ذبیحہ کو تو ہم حلال پاک ہی نہیں مانتے۔ اس لیے جہاں پہ ہم اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ درد تھوڑا ہوتا ہے، یہی بات ہم مسلمان کے ذبیحہ کے اندر بھی مانتے ہیں کہ ان کو درد تھوڑا سا ہوتا ہوگا، زیادہ نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم جب جانور کو کھاتے ہو اپنے پیٹ کی لذت کے لیے تم ان کو ذبح کر دیتے ہو، تو اپنے پیٹ کی لذت کے لیے، زبان کی لذت کے لیے تم ان کو خراب کیوں کرتے ہو؟ دنیا کے اندر گوشت کھانے نہ کھانے کے حساب سے دو قسم کے ہمیں طبقے ملتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کمی کر بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کبھی ہم گوشت کے قریب آئیں گے نہیں، کیوں؟ جانور کو ذبح کرنا یہ تو پھر ظلم ہے، اور ظلم ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ہم تو کھائیں گے ہی گوشت کیونکہ اس میں لذت ہے اور مزہ ہے۔ ہم مسلمان وہ بھی نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نے خوبصورت طریقے سے ہر ایک چیز کا انداز بتایا کہ کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا۔ ہم سبزی بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اور خوبصورت انداز چلاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کوئی بندہ گوشت اگر اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ اسے تم ذبح کرو گے اور اس کو تکلیف ہوگی، ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر اسے کیوں ذبح کریں؟ میں ان احباب سے ایک سوال کرتا ہوں، آج کی سائنس نے موجودہ پہلے کے غلط نظریات کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ان میں جرت نہیں ہے کہ چار میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے بات کریں۔ آج کی سائنس جہاں پہ یہ مانتی ہے کہ تم جانور ذبح کرتے ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پہ سائنس یہ بھی مانتی ہے جب تم سبزی کاٹتے ہو نا ان کو بھی درد ہوتا ہے۔ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ، ہمارے بچے اسکول میں اس بات کو پڑھتے ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو پودے ہیں، یہ جو سبزیاں، کہ یہ بڑھتے نہیں ہیں؟ بڑھنا خود علامت ہے اس بات کی کہ ان کو درد ہوتا ہے۔ اور ان کو بھی کاٹتے وقت امریکہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان نے یہ بات اس کو دیکھا ہے، کہا کہ وہ ہنستے بھی ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ پلانٹس روتے بھی ہیں،
ان کو اچھا بھی لگتا ہے، ان کو برا محسوس بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کو تم کاٹتے ہو تو ان کو بھی درد ہوتا ہے۔ تو جو بندے اس دلیل سے گوشت نہیں کھاتے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہی دلیل اپنے اس سبزیوں کے اندر بھی ڈالے، سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی جانور میں تکلیف زیادہ ہے اور پودوں میں کم ہے، کس نے کہا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر کم زیادہ دیکھ بھی لی جائے، یہ تو بات نہیں ہوتی، یہ بات تو نہیں ہوتی، حالانکہ وہ تو زیادہ مظلوم ہے، وہ تو اپنی آواز تک بھی نہیں نکال سکتے، حالانکہ جانور اپنی چلو آواز تو نکالتا ہے، تڑپتا تو ہے، اس لیے اس بات کو تو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، ہمیں قدرت بھی اشارہ اس بات کی طرف دیتی ہے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی خاص ہے، توجہ دیجئے گا، کہ قدرت اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ انسانوں، ہم نے تمہارے لیے گوشت کو پیدا کیا ہے حلال طریقے سے، جائز انداز سے، چند ایک شرائط کی بنیاد پہ ان کو کھایا کرو۔ کیسے؟ آپ کو میں بتاؤں۔ جو جانور گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں، آپ ان کے دانتوں کو دیکھو گے، سارے ان کے نوکیلے دانت ہیں، اور جو جانور سبزی کھاتے ہیں، آپ ان کے دانتوں کو محسوس کریں گے، بالکل چپٹے اور بالکل اسکیئر میں ہیں، سیدھے سیدھے ہیں۔ اس سے پتہ چلا قدرت نے جس کا مزاج گوشت کھانا جانوروں میں بنایا ہے، تو ان کے سارے دانت نوکیل ہیں، جیسے کہ کتا گوشت کھاتا ہے، ان کے آپ دانت دیکھو سارے نوکیلے ہیں۔ شیر اور چیتا یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے سارے دانت جو ہیں اگلے، وہ سارے کے سارے نوکدار ہیں۔ اور جو جانور گھاس کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے دانتوں کو نوکیلا نہیں بنایا، اللہ نے ان کے دانتوں کو چپٹا سیدھا بنایا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا، قدرت بتاتی ہے کہ جس کے دانتوں کو ہم نے نوکیلا بنایا ہے وہ صرف گوشت کھائے، اور جس کے دانتوں کو ہم نے سیدھا اسکیئر میں بنایا ہے، سیدھا تو وہ سبزی کھائے۔ ہم اپنے دانتوں میں متوجہ ہوں، منہ کے اندر، تو اللہ نے ہمارے دو سائڈ کے اوپر اور نیچے والے دانتوں کو نوکیلا رکھا ہے، اور آگے کے دانتوں کو بالکل سیدھا رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قدرت بھی اشارہ اس بات کی طرف دے رہی ہے، سبزیاں بھی کھایا کرو، گوشت بھی کھایا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے، نہ اس کو کمی کریں گے کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں، نہ زیادتی کریں گے کہ ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں، یہ ترتیب نہیں ہوتی۔ سب چیز کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے، تو اس لیے اس ترتیب کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کے جو بندے زندگی اور موت کی بات کرتے ہیں، ظلم کی بات کرتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس اس بات کو واضح طور پہ باور کرا چکی ہے، ہم زندہ لوگ جب سانس لیتے ہیں، کتنے ملینز آف جرم ہمارے سانس کے لینے اور اندر پھیپھڑوں میں جانے پر، کتنے ایسے جرم اور بیکٹیریا جو مر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی اور کا خیال رکھنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے انسان خود کو مار دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یعنی قدرت نے ایسا رکھا ہے۔ جب قدرت نے ایسا نظام رکھا ہے تو یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک اور بڑا اعتراض کہ تم جب قربانی کرتے ہو اس پہ خرچہ ہوتا ہے، کیا ہی بہتر بات ہے کہ تم غریب کی مدد کر لیا کرو۔ تو جب غریب کی مدد کرو گے تو غریب کی بچی کا خیال کر لیا کرو، وہ ایسے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے جہیز کا سامان ہے، اس کی شادی کے خرچے کا نظام ہے، اس چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایسے احباب سے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ محلے میں بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت موٹر سائیکل سے پوری ہے، وہ گاڑی لیتے ہیں، آپ ان کو تو کچھ نہیں کہتے۔ جن کی بٹن والی موبائل کی سے ضرورت پوری ہے لیکن وہ مستی سے ٹچ لیتا ہے موبائل، لیکن اس کے اوپر تو تم نہیں بولتے۔ ادھر ہی کیوں بولتے ہو؟ اس وقت میں کیوں بولتے ہو؟ پورا سال خاموشی ہے، صرف بقرعید کے موقع پہ کیوں بولتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات غریب کی بچی کی مدد کرنا نہیں ہے، بات اللہ رب العزت کے حکم سے دور کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی نظام دیا ہے، قربانی کا بھی نظام دیا ہے۔ جب قربانی آئے گی بکرے ذبح کرو، اور جب بات زکوٰۃ کی آئے گی تو اس وقت ہم زکوٰۃ دیتے ہی غریبوں کو ہیں، اب چاہے وہ اپنی چھت کا پنکھا لے یا اپنی غریب کی بچی کی شادی کرے۔ تو اسلام نے اوورآل انسانوں کی مدد کی صورت بنائی ہے کہ او لوگوں کہ جب بات انسانوں کے پیسوں کے حوالے سے ہو، نکالا کرو اللہ کے نام پہ، خرچ کیا کرو، اس سے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اس بات کو مانے گا کہ جب بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت دوسرے اچھے کام کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے ایک وقت میں ایک اچھا کام کیا جاتا ہے، پھر اس کے گزر جانے کے بعد دوسرے وقت میں دوسرا اچھا کام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نماز میں رکوع بھی اچھا ہے، نماز میں سجدہ بھی اچھا ہے۔ اب کوئی بندہ رکوع کر رہا ہے تو ساتھ والا اسے کبھی نہیں کہے گا کہ لالا سجدہ تو کر، سجدہ تو رکوع کو الود کے، کہا جائے گا جناب صبر تو کرو، جس اللہ نے اس وقت مجھے رکوع کرنے کا کہا ہے، اپنے موقع پہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ وہی بات ہے، قربانی بھی اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب بقرعید کی باری آئے گی تو ہم قربانی کریں گے، اور جب بات زکوٰۃ کی آئے گی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، زکوٰۃ کا نظام ایسا خوبصورت ہے، طارق جمیل صاحب ارشاد فرماتے ہیں، فیصل آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اب زیادہ تر فیصل آباد کے لیے رکھی ہے، وہاں پہ ان کا رہائش ہے، گھر ہے،
انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، میں یہ تبصرہ کرتا ہوں فیصل آباد کے تاجروں کو دیکھ کر، اگر یہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں تو ملک پاکستان کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ میں ان کے جملوں کو لے کر آگے ان کی بات پہ مزید ایک مثبت اچھا بطور طالب علم ایک تبصرہ کرتا ہوں کہ حضرت طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ملک پاکستان کے شہر فیصل آباد کا تاجر صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے پر آ جائے تو پاکستان کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ملک پاکستان کا تاجر صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے پہ آ جائے تو ایک بر اعظم کی غربت ختم ہو سکتی ہے، اور اگر ایک بر اعظم کا دینے والا آ جائے مسلمان تو پھر 7 بر اعظموں کا تو کھاتا ختم ہو سکتا ہے۔ تو پھر مومن کی دنیا تو بنی ہوئی ہے، آخرت جانو۔ اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ مقدار کتنی ہے؟ 2.5، 40واں حصہ، ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ او امیرو، ہر 40 میں صرف 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دو۔ اللہ چیلنج کرتا ہے میں دنیا میں غربت مسلمانوں سے ختم کر دوں گا۔ ابھی تو یہ زکوٰۃ کا نظام ہے، تو پھر لبرل قسم کے لوگوں کو اس بات کے اوپر تانا زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا خوبصورتی ہے۔ اور اس پر ایک اور بات بھی کہ جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، کون کرتا ہے، غریب یا امیر؟ اللہ نے امیروں کو حکم کیا کہ تم ذبح کرو۔ یہ بھی ایک طرح کی غربت، غریبوں کی مدد ہے۔ کیوں؟ ہم جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ تو یہ غریب کون ہے؟ تو غریبوں کے پیٹ کا بھی خیال کیا جاتا ہے بقرعید کے موقع پہ، اور غریبوں کی بچی کا بھی خیال کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے موقع پر۔ تو ہمارا نظام تو الحمدللہ پورا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل پورا ضابطہ طریقہ حیات، زندگی، پوری زندگی کا طریقہ کارڈ اسلام۔ تو چلو گے بہترین خوبصورتی آئے گی۔ تو اسلام کو چھوڑنے پر، اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ ایک نظام دیکھیں گے، جو بندہ نہیں جانتا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر طالب علم بن کے اپنے آپ دوسرے کو اس میدان کا ماہر جان کے اس سے پوچھتا ہے، نہ کہ اسے بتاتا ہے، اس کا فالوور بنتا ہے، نہ کہ اسے کہتا ہے کہ میری سنو۔ مثلا ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ میری سنو، بھائی آپ جو تجویز کریں گے میں وہ دوائی کھاؤں گا، اسے مشورے نہیں دیتے۔ آپ وکیل کے پاس چلے جاؤ، مشورے نہیں دیتے، آپ اسے اپنی بات رکھتے ہو، پھر وہ خود قانون کے دائرے میں ہمیں خوبصورت نظام نکال کے دیکھتا ہے۔ تو کیا ہو جاتا ہے ہمیں اسلام کی صورت میں؟ یہاں کا بھی تو ایک ماہر ہے، اسے بجائے تم اس سے پوچھنے کے ہم اس سے بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو بتانا خوبصورتی تو نہیں ہے نا، ہم یہ بات مان چکے ہیں۔ ٹیبل ٹاک مزاج، لاجک فل آدمی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ماہر سے پوچھتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ اچھا ایک آپ کو مزیدار حدیث بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ لوگوں، بقرعید کا موقع ہے، اس دن آدم کے بیٹوں کو اگر یہ جو بھی عمل کر لیں اتنا اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا کہ اس دن بکرے کو گرانا اور اس کو ذبح کرنا۔ بکرے کا مطلب کوئی بھی جانور جو حلال ہے اور شرائط کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن مجھے سب سے بڑی جو نیکی ہے نا وہ یہی لگتی ہے کہ تم جانور گراؤ اور ذبح کرو۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں حضرت عائشہ کی اس روایت پہ، کوئی بندہ 1 کروڑ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرے، یہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ کسی نے 10-12 ہزار روپے کا بکرا لیا اور اس کو گرا دیا۔ کیوں؟ ہم نے راضی کرنا ہے اللہ کو۔ جب اللہ میرے 14,000 سے راضی ہو رہا ہے تو 1 ارب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خوبصورتی اس بات میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھا جائے، نہ کہ اللہ رب العزت کو بتایا جائے۔ اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، یہ باتیں آئی ہیں، ایسے پیٹ سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ آپ میڈیا دیکھو، ان دنوں میں آگ لگی ہوتی ہے، لبرل ایسے جل کٹ کے ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا تو واسطہ ہے نا، دن رات باتیں یہ وہ۔ تو میں اس باتوں کی بنیاد پہ ایک جگہ پہنچا ہوں، ایک مرحلے پہ پہنچا ہوں۔ مجھے جب بھی کال آتی ہے اس حوالے سے، جب بھی میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، یا جس انداز سے بھی، آج کل میں ڈائریکٹ پہلے یہ جواب دیتا تھا جذباتی ہو کر کے، دیکھو اللہ کا حکم ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ایسی بات تو نہیں ہوتی۔ آج کل میں بجائے جواب دینے کے ایسے سوالوں کے اوپر الٹا سوال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کہا کیا آپ یہ کیا پوچھ؟ میں نے کہا بھائی سوال کا جواب دو، مسلمان ہو تو ہاں کرو، کافر ہو تو نہ کرو، بات سیدھی کرو، ہاں یا نہ۔ کہا پھر مسلمان ہے۔ میں نے کہا اب سوال کرو ذرا۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ بقرعید کی دن جو ہم قربانی کرتے ہیں اور ذبح کر جو وہ کرتے ہیں سارا کا سارا، تو اس سے کیا بہتر ہے مولانا صاحب، آپ کی رائے کیا ہے کہ غریب کی بچی کا خیال نہ رکھ لیا کہ جائے؟ میں نے کہا چونکہ آپ مان چکے کہ آپ مسلمان ہیں، تو ہم مسلمانوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کو پوچھتے نہیں ہیں، اللہ کو بتاتے نہیں ہیں، اللہ کی سنتے اور عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو میں نے بھی یہی انداز اپنایا ہوگا، آپ بھی یہی انداز اپنا لیں۔ اور نہیں اصل میں تو میں نے کہا ابھی آپ یعنی کہ آپ مسلمانوں کی فہرست سے نکل رہے ہو، کیونکہ جبکہ چونکہ چنانچہ کی مار تو اس میں ہوتی ہے نا جو غیر ہوتا ہے،
جب بات اللہ کی ہے اور اس میں تو کسی مسلمان کا بھی اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ ماننا چاہیے، لینا چاہیے۔ اور جو جہاں تک بات جواب کی ہے تو الحمدللہ وہ جواب تو دے چکے ہیں، پورے کے پورے دے چکے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کو راضی، خوبصورت بات یہ ہے، اللہ قرآن میں جہاں پہ کام بھی بتائے، طریقہ بھی بتائے، تو کام بھی فرض ہوتا ہے، طریقہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ لوگوں تقوی اختیار کرو، اب مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اے اللہ کیا ساری رات عبادت کر کے اللہ نے یہاں پہ طریقہ بتایا کہ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 12ویں مہینے میں تم نے آ کر اللہ کے فضل سے بہترین طریقے سے روزے رکھنے ہیں، تم مسلمان ہو جاؤ گے، بلکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ بہترین تقوی والے ہو جاؤ گے۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ اس سے سمجھ آئی اللہ نے متقی ہونے کا کام اور طریقہ بتایا، اور طریقہ کیا بتایا کہ رمضان کے ذریعے سے تم تقوی اختیار کرو۔ تو ادھر ہم نے کام، ورک اور میتھڈ دونوں کو لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جب میں مطالعہ کر رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ آج جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، لبرل کی طرف سے اعتراض اٹھتا ہے نہ کرو، بکرا ذبح کرنے، جانور ذبح کرنے، جو بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے، یہ فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا کہ وہ باپ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا اور چھری چلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی آواز آئی تھی، شیطان کی طرف سے آئی تھی کہ نہ کرو۔ وہاں کل شیطان تھا، آج اس کی روحانی اولاد شیطانی ہے جو لبرل ہے۔ کل نبی کو روکا تھا، آج نبی کی روحانی اولاد کو روک رہے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا قربانی کرنا نبی کی روحانی اولاد کا کام ہے، اور قربانی پہ اعتراض کرنا شیطان کی روحانی اولاد کا کام ہے۔ اس لیے ہم نے کون سی اولاد بننا ہے؟ واضح طور پہ ہم نے اپنے پیارے انبیاء کی اولاد بننا ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو اس لیے ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں تم قربانی کرو، اے امی جان نبی علیہ السلام سے پوچھ کر دیں کس انداز سے کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اس انداز سے کرو کہ تم اپنے دل کی خوشی کی انتہاؤں سے کر رہے ہو۔ ایسے نہ ہو کہ بس یار کوشش تو کی کوئی 15,000 دا مل وجے میں اڑ کے کروں 18 دا مل گیا تو گزارا کرنا پوسی، ایسی بات نہ ہو کہ الحمدللہ میں نے لیا ہے اور شکر ہے کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، اس انداز سے خوشی۔ اور اس خوشی کے لیے حدیث نے جو الفاظ بولے ہیں فطیبوا بہا نفسا، اپنے دل کی خوشی سے، طیب نفس سے۔ یہ جو طیب لفظ ہے نا، یہ تو حدیث ہے، خوشی۔ یہ طیب لفظ قرآن پاک میں ایک الگ انداز سے بھی آیا ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہاں پہ طیب خوشی ہے، وہاں پہ طاب خوشی ہے کہ او لوگو، او نوجوانوں، جب تم شادی کرنے لگو نا، 1 سے کرو یا 2 سے کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو، کر سکتے ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اپنے دل کی خوشی سے۔ یہاں پہ اس ایک آیت اور اس حدیث کو ملاؤں نا، اس سے میں آپ کو ایک اشارہ دوں کہ اور کنوارے لوگوں کہ جب تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ میں اچھی جگہ رشتہ کروں، اس وقت جو تمہاری خوشی کے انداز ہوتے ہیں نا، یہی خوشی کا انداز تمہارا بکرا ذبح کرنے پہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک موضوع تھا، الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب کوئی ساتھی پوچھے گا تو یہی لنک انشاءاللہ ان کے پاس جائے گا کہ جناب یہ ساری کی ساری بات ہے۔ اب اگر تمہیں جواب اچھے لگے تو جوابوں کو لے لو، سوال اچھے لگے سوالوں کو لے لو۔ الحمدللہ اسلام بھی ہمارے پاس ہے، سائنس بھی ہمارے پاس ہے۔ بعض اوقات تو ایسے اس کا مخالف ہوتا ہے نا معاملہ۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔